अस्सलाम वालेकुम। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल जमील फारूकी ऑफिशियल देख रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के मायानाज मुमताज सहाफी, सीनियर तज्जियाकार और पाकिस्तान के उन चंद चीदा चीदा सहाफियों में से एक जो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पर खड़े होकर इस वक्त ये तमगा अपने सीने पर सजाए हुए हैं कि उनकी नौकरी जाती है तो जाए, उनके मालो मता के ऊपर हर्फ आता है तो आए, लेकिन वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हटेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब साबिर शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले साबिर भाई, आपके जितने भी चाहने वाले, आपके देखने वाले, आपके व्यूअर्स, आपके लवर्स, वो ये सुनना चाहते हैं कि साबिर शाकिर साहब अपने मन पसंद या पसंदीदा टीवी चैनल को छोड़कर आखिर किस दुनिया में है और वो छोड़कर क्यों गए हैं ARY न्यूज को? मैं इसी दुनिया में हूँ और जिस दुनिया में पहले था, तो मैं छुट्टियों पे हूँ, नोटिस पीरियड पे हूँ, नोटिस दिया हुआ है और जैसे ही वो नोटिस पीरियड कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह फिर हम अगली मंजिल तलाश करेंगे। और क्यों छोड़ा वो आप कुछ तो इंट्रो में बता चुके हैं, बस कुछ इश्यूज आए और उसकी वजह है कि पूरे का पूरा चैनल ही अंडर प्रेशर था और मैंने कहा चलें, मेरा नाम भी साबिर शाकिर है तो फिर साबिर शाकिर होने का सबूत दिया जाए और एक सदका कर दिया जाए, क्योंकि बहरहाल 17 साल ARY में मैं काम करता रहा, 17 साल से, और 16,000 वहाँ पे हमारे कोलीग्स हैं जी, छोटे बड़े सब मिला के। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन पूरे के पूरे इदारे को इंसान स्टेक पे लगाए। तो अच्छी बात है अगर मेरी कुर्बानी की वजह से 16,000 लोगों का रोजगार बचता है, इदारा बचता है। तो मुश्किल वक्त आते जाते रहते हैं, तो मैंने इसलिए फिर अपना रेजिग्नेशन जो है वो टेंडर किया और इंतजार कर रहा हूँ कि जैसे नोटिस पीरियड पूरा हो तो इंशाल्लाह फिर किसी नई मंजिल की तलाश में निकलेंगे। अच्छा साबिर भाई, तो हम ये समझें कि आपने सब्र और शुक्र सिर्फ जो है वो इस नोटिस पीरियड की हद तक किया है, लेकिन बहुत जल्द लोग आपको किसी और स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। इज दैट राइट? उसकी वजह कि इसके अलावा कोई और काम आता ही नहीं है तो इसलिए यही काम करना है, तो कहीं ना कहीं तो करेंगे और जैसे ही ये पूरा होगा तो इंशाल्लाह वापस आएंगे, काम करेंगे और भरपूर तरीके से करेंगे। कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये फील्ड नहीं छोड़नी। जाहिर है वो बाकी डिजिटल चल रहा है, हमारा यूट्यूब भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है, डोमेन भी चल रही है, तो इंशाल्लाह किसी टीवी पे भी अपेयर हो जाएंगे। राइट। अच्छा, अब मुझे ना आपसे, वो कहते हैं ना सहाफी सियासत नहीं करता होता, सहाफी सहाफियाना जवाब देता होता। मैं क्लियर कट, मुझे आपसे दो तीन चीजें पूछनी है। अब 16-17 हजार एम्प्लॉयज की जो जॉब स्टेक पर थी, उसकी रीजन क्या बनी है? कुछ तो बताइए इस पब्लिक को। उसकी रीजन यही बनी है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के साथ एक खेल खेला गया और एक बिल्कुल नेग्लेक्टेड क्रिमिनल्स जो थे और जो अफवाज पाकिस्तान को बिल्कुल धमकियां भी देते थे, गालियां भी देते थे, इल्ज़ाम भी लगाते थे और वो कभी भी अफवाज पाकिस्तान के खैर खा नहीं रहे। और जब आप ऐसे लोगों को सीने से लगाएंगे और पूरे का पूरा एक कंटेनर तैयार करके उसको लाके बिठा देंगे और उसके आपने असरात भी देख लिए कि सिर्फ 8 हफ्तों में पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गया और एक पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी क्या, इस वक्त तो मिडिल क्लास जो पाकिस्तानी उसकी ज़िंदगी भी अजीरन होकर रह गई है। और जो इल्ज़ामात या जो चार्ज शीट सो कार्ड लगाई गई थी एक गवर्नमेंट पे, तो उस गवर्नमेंट वो सारी की सारी चार्ज शीट तो बिल्कुल झूठी साबित हुई है और एक कहाँ मिसाके मईशत और कहा गया था कि बस ये चंद अफलातून रह गए हैं पूरे पाकिस्तान में जो कि क्रिमिनल्स भी हैं और ये क्रिमिनल्स हम नहीं कह रहे, अदालती रिकॉर्ड बताता है और मुकदमात चल रहे हैं, जमानतों पे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच सो मोटो नोटिस ले चुका है, वो सारी चीज़ें इस वक्त रिकॉर्ड पे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ये वाहिद रियासत है जमील भाई, पाकिस्तान वाहिद रियासत है दुनिया की कि जिसके वजीर आज़म जमानत पर रिहा हैं और अंडर ट्रायल हैं, पेशियां भी भुगत रहे हैं और वजीर आज़म भी हैं। और ऐसा नहीं है कि एक वजीर आज़म बनने के बाद उन पे FIR हुई, पहले से दर्ज थी, पहले से वो जमानत पर थे, पहले से अंडर ट्रायल थे।
صوبے کے سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ان کا الیکشن ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا ہے، ان کا اوتھ چیلنج ہوا ہے، وہ ضمانت پر رہا ہے اور وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور باقی کوئی 32-34 وزراء ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی خود ہی جگ ہنسائی ہو رہی ہے دنیا بھر میں کہ کہاں ہم اچھے خاصے. یہ مسئلہ ہمیں اس سے نہیں ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ تحریک عدم اعتماد ہوئی نہیں ہوئی. یہ ایک ظاہر کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، ہوتا رہتا ہے. لیکن جب بات کی چیزیں آئی ہیں اس کے بعد جو چیز لے کے آئے ہیں اس سے قوم نے ریئیکٹ کیا ہے، پوری پاکستانی قوم نے. یہ ان کی جگہ پہ کوئی اور فیس ہوتا تو پاکستانی قوم شاید ہضم کر لیتی، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن جب وہ ساری چیزیں 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے لے کے آج تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. اب اس کو انسان کیسے اس کو کیسے فیور کرے؟ آپ خود بتائیں، آپ بھی انہی میں شامل ہیں، اور آپ بھی بلکہ ان خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل تھے جو 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب موجود تھے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور باہر کچھ خبریں چلائی جا رہی تھیں، گریبان پھاڑ دیا، تھپڑ مار دیے، ہیلی کاپٹر. اسی کے اوپر صابر بھائی قطع کلامی کی معذرت، دیکھیں میں خود تو وہاں موجود تھا. میری رائے، میں آپ سے بہت چھوٹا بھی ہوں عمر میں بھی، اور ظاہر ہے کہ ایکسپیرینس میں بھی چھوٹا ہوں، اور ہم آپ کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس رات 9 اور 10 اپریل کی رات جمیل فاروقی نے ایز این آئی وٹنس تو ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ کوئی ہیلی کاپٹر اترا ہو، 2 سیاسی عسکری، سیاسی کو چھوڑ دیں، میں سیاسی ویسے جڑا ہوا ہے، عسکری 2 شخصیات وہاں اتری ہو اور انہیں خان صاحب کو مین ہینڈل کیا ہو اور خان صاحب کو کہا ہو کہ آپ نکل جاؤ یہاں سے، اور اگلے دن بی بی سی پہ وہ سٹوری چلتی ہے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو وہ سٹوری وہاں پر پہنچی کیسے ہوگی؟ آپ بھی جرنلسٹ ہیں، ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ سورسفل رپورٹنگ کیا ہے، اور اپنے ذرائع کو کوٹ کر کے ایک ادارہ اگر خبر چلاتا ہے تو کہاں سے آئی ہوگی؟ دوسرا، کیا واقعی میرے جانے کے بعد، میں 10 منٹ پہلے چلا گیا تھا، ایسا کچھ ہوا تھا وہاں پر؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ خبریں جس نے بھی چلائیں اپنی ذہنی تسکین کی خاطر، اپنی انا کی تسکین کی خاطر، ان جھوٹی خبروں کی وجہ سے، ان فیک نیوز کی وجہ سے جو رد عمل آیا ہے، وہ رد عمل بہت ساری چیزوں کا، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ ایک منتخب وزیر اعظم جس پہ کوئی چارج نہیں ہے، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں ایسی خبریں چلوا رہے ہیں کہ اس کا گریبان پکڑ لیا، اس کا کھینچ دیا، 2 ہیلی کاپٹر آئے، 2 جرنیل اترے. تو یہ ساری فیک نیوز صرف اور صرف کسی کی ذہنی تسکین کے لیے، کسی کی انا کی تسکین کے لیے چلوائی جا رہی تھیں، اور اس کا پھر رد عمل جو آیا ہے اس کے بعد پھر تردیدیں کر رہے ہیں. تو بھائی بی بی سی موجود ہے، وہ ادارہ موجود ہے، اس کو سول سوٹ کریں اور اس کو بتائیں کہ یہ سارا کچھ ہے، اس کو کوئی نوٹس بھیجیں. بس ایک تردید کی ہے، اس کے بعد نوٹس نہیں بھیجا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خبریں اور ایسی ذہنی انا کی تسکین، اس کا کوئی تک نہیں بنتا. اس کی وجہ کہ سامنے کون تھا؟ سامنے ایک ایسا وزیر اعظم تھا جو ثابت ہو گیا کہ ابھی تک اس کے خلاف کچھ نہیں ملا. کبھی توشہ خانہ آ جاتا ہے، کبھی ایک آڈیو، کبھی 2 دوسری آڈیو، کبھی کچھ. تو یہ چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے تو، میں اور ارشد شریف صاحب باقی بچے تھے آخر میں 2 میں، اور عمران خان صاحب خود آئے اور ان کے ساتھ سٹاف تھا. آپ کو بھی پتہ ہے ملٹری جو سیکٹری تھے، ڈپٹی ملٹری تھے، وہ سارے وہاں پہ موجود تھے، ایئر فورس کے، نیول کے، اور ہمارے خاکیز، یہ سب کے سب ادھر موجود تھے. روٹین کے کام ہو رہے تھے، اور پرائم منسٹر کو پتا تھا کہ وہ جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہمیں بریف کیا، انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ صرف اس لیے لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی بلایا ہے کہ تاکہ اس کو آنے والی حکومت جو ہے وہ ڈسکریڈٹ نہ کرے اس مراسلے کو، اس سائفر کو، اور فورجری نہ کرے کوئی. اور ان کو پتا تھا کہ وہ جا رہے ہیں. وہ آئے ہیں، گاڑی لگی ہوئی تھی، ہیلی کاپٹر سٹارٹ تھا ان کا، وہ اس میں بیٹھے ہیں اور بنی گالا چلے گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، گنتی جس طریقے سے. تو اس رات بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایسا سمجھیں کہ ایک غیر اعلانیہ قسم کا ایمرجنسی تھی، غیر اعلانیہ قسم کا ماشاء اللہ لگا ہوا تھا، یہ سب کچھ. اور اسی کا رد عمل بعد میں دیکھا اداروں کی طرف سے بھی آیا. اچھا صابر شاکر بھائی، پہلے تو ایک مختصر سا اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا، پھر اگلا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا ہم آزاد ہیں؟
نہیں سر، ہم آزاد بالکل نہیں ہیں. قوم قوم آزاد ہے، لیکن قوم کو آزاد نہیں رہنے دیا جاتا. اور جو ہمارے ڈیسیشن میکرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ شفافیت لائیں. کوئی بھی ایشو ہے، پارلیمان موجود ہے اور ہمارے ادارے موجود ہیں، ہر ادارے کا رول موجود ہے. جب بڑے بڑے ایشوز ہمارے نکل آئے اور ہم کرائسس سے نکلے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر مسائل ہوتے ہیں تب جب آپ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے، بند کمروں میں بیٹھ کے آپ سارے سسٹم کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک پیرلل ایک اپنا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں اور پھر خاموشی سے، بڑی سیکریسی سے چیزوں کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بظاہر انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کمیونیکیشن کا زمانہ ہے تو پاسبل نہیں ہے. اور پھر ایسی اسٹیٹ جو کہ جوہری اسٹیٹ ہو اور دنیا کی واحد اسلامی ریاست اور اس میں کوئی دیکھ ہی نہ رہا ہو، یہ پاسبل نہیں. ایسی اسٹیٹ کی بہت ساری آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ بہت ساری آنکھیں خاموشی سے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں جو ہیں کچھ دیر کے لیے ہو جاتی ہیں ذرا اپنے غزے بسر سے کام لیتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غزے بسر سے جو کام لیا جا رہا ہے وہ اندھا ہے یا نابینا ہے. نہیں، وہ احتیاط کر رہا ہوتا ہے کہ عزت بھی رہ جائے، بھرم بھی رہ جائے، شاید اب کچھ بہتر ہو، اب کچھ بہتر ہو. لیکن جب بالکل انسان اپنی حدود و قیود سے نکل جاتا ہے تو تب پھر وہ آنکھیں جو ہیں، وہ جو غزے بسر سے جھکی ہوئی آنکھیں، وہ پھر آنکھیں دکھانا شروع کر دیتی ہیں اور پھر ریاست اپنا کام کرتی ہے. رائٹ. اچھا صابر بھائی، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں نے آپ کی کچھ بات سنی، کچھ مجھ تک پہنچی. کیا آرمی چیف کو مزید 1 سال کی ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے؟ یہ کارڈ ٹیبل پہ ہے بالکل، اور یہ کارڈ ٹیبل پہ دوبارہ آ چکا ہے. اور زرداری صاحب، نواز شریف صاحب دونوں، اور کیونکہ میں اپنا ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریپ کارڈ ہے اور اس کو اگر جنرل باجوہ صاحب ابھی بھی چاہتے ہیں کہ بس وہ آرام سے نکل جائیں اور باعزت طریقے سے ریٹائر ہوں تو یہ کارڈ کی طرف انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ کارڈ ٹیبل پہ آ چکا ہے اور زرداری صاحب، نواز شریف صاحب دونوں اس وقت دیکھ رہے ہیں باجوہ صاحب کی طرف کہ وہ یہ کارڈ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے. اگر ہر دو صورتوں میں کرائسس میں دیکھ رہا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ وہ اس سے اوائڈ ہی کریں اور جو DDISPR کہہ چکے ہیں اسی کو آنر کیا جائے اور اسی پہ رہا. لیکن ابھی بھی یہ چیز موجود ہے جی کہ کیونکہ جھگڑا جہاں سے شروع ہوا تھا وہ جھگڑا یہی تھا 29 نہیں، یعنی مین بون آف کنٹینشن جو تھی وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی اور اس وقت یہ چانس ہے، برائٹ چانس ہے کہ وہ اس کو قبول کر لیں گے، جو میں نے آپ کی بات سمجھا. میرا خیال ہے کہ انہیں یہی اس راغب کیا جا رہا ہے کہ وہ قبول کر لیں اس پہ. اور مین بون آف کنٹینشن یہی تھی خان صاحب کے ساتھ کہ ان کو ایکسٹینشن دینی چاہیے تھی. بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایکسٹینشن تھی یا نہیں تھی، لیکن اس وقت تک جو چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں وہ حیدر مہدی صاحب ہوں، وہ غلام خرم دستگیر صاحب ہوں یا دیگر وزراء ہوں، جو چیزیں ریکارڈ پہ وہ خود لے کے آ گئے. ایون مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ یہی ہے کہ اصل جھگڑا جو تھا وہ 29 نومبر ہی تھا، نومبر میں ہونے والی اپوائنٹمنٹ. گڈ گورننس، بیڈ گورننس ایشو نہیں تھا، اکانومی کوئی ایشو نہیں تھا. یہ صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایشو تھا کہ اگلا آرمی چیف یعنی کہ 29 نومبر کو کیا ہونا ہے، انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے، اگلا آرمی چیف کون ہوگا، کس کو ہونا چاہیے، کس کو نہیں ہونا چاہیے. یہ اس پر ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں. یہ کوئی آپ کی اور میری طرف سے بریکنگ نیوز نہیں ہے. خرم دستگیر صاحب ریکارڈ پہ لا چکے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسی باتیں آ چکی ہیں اور حیدر مہدی صاحب لا چکے ہیں، یہ سب لا چکے ہیں ریکارڈ پہ. تو اس لیے اب یہ کوئی اوپن سیکرٹ ہے. یہ تو دس از این اوپن سیکرٹ. لیکن میں آپ سے اس کے اوپر اسٹیمپ چاہتا تھا. ماشاءاللہ آپ ایک سینئر سیزنڈ صحافی ہیں
سر یہ ایف اے ٹی ایف کا کریڈٹ جو حالیہ گورنمنٹ لے رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. چلے گورنمنٹ لیتی ہے تو تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے پاس شعبہ اطلاعات ہے, آپ کے پاس چاہے کانوکٹ ہے لیکن پرائم منسٹر موجود ہے, اس پارٹی کا سربراہ کانوکٹ ہے لندن میں لیکن وہ موجود ہے. یہ شعبہ تعلقات عامہ اگر آ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ جی ہمارا بھی اس میں کردار تھا, تو اس میں پھر عظما باجی اور عالیہ باجی کو بھی آ جانا چاہیے پھر فرنٹ پہ, اور ان کو بھی کریڈٹ لے لینا چاہیے. کیا ہے جب ملک کے اندر ڈیموکریسی ہے تو جیسے چاہے جیسی بھی ہو, ہائبریڈ ہی کیوں نہ ہو, تو اس کا وزیر اعظم آ جائے یا شعبہ اطلاعات آ جائے وہ کافی نہیں ہوتا کیا؟ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور یہی ملٹری لیڈرشپ, یہ دونوں مل کے جب لیجسلیشن کر رہے تھے اور مذاکرات ناکام ہو گئے تھے, یہ جو اس وقت کمپنی موجود ہے گورنمنٹ میں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ اس وقت اپوزیشن میں تھے. انہوں نے یہ بل سینٹ میں ریجیکٹ کر دیے تھے کیونکہ میجورٹی 190. ٹھیک ہے 190 وہ جی جی اس کے قومی اسمبلی. ہاں جی, اس کے بعد ملٹری لیڈرشپ نے بھی منت سماجت کی کہ بھائی یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, قومی مسئلہ ہے, فیٹ اف کا ہے. پاکستان اگر خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں چلا گیا کچھ نہیں بچنا, تو اس لیے آپ اس کو سپورٹ کریں. تو تینوں جماعتوں نے نہیں کیا تھا جو اس وقت بیٹھے ہیں. اس کے بعد پھر جوائنٹ سیشن بلایا گیا اور تب جوائنٹ سیشن میں جا کے ہوا, اور اس وقت ڈان نے بھی اور تمام میڈیا چینلز نے اس کو رپورٹ کیا. بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس موجود ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو سارا یہ تو جو جن پہ آج یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں ان کو تو انہوں نے ان لوگوں کو سیف کسٹڈی میں رکھا ہے تاکہ انڈیا آ کے ان کو مار نہ دے. یہ بلاول بھٹو کے الفاظ تھے. مسلم لیگ نواز تو خود چارج شیٹ کرنے والوں میں شامل تھی, ڈان لیگز کے لیے ہم تو کرنا چاہتے ہیں, یہ فوج نہیں کرنے دے رہی. یہ ہے جنرل رضوان صاحب ڈی جی آئی تھے اس وقت, اور راحیل شریف صاحب تھے آرمی چیف, کہ جناب یہ نہیں کرنے دے رہے. وہ ساری کے ساری ملٹری لیڈرشپ جب دونوں نے مل کے کر لیا, دونوں کا کریڈٹ اس وقت کے. لیکن اب عمران خان صاحب کو مائنس کیا جا رہا ہے, جن کے ساتھ مل کے حماد اور ان کو ساتھ ملایا جا رہا ہے, جو پریس کانفرنس موجود ہیں, جنہوں نے تینوں بلوں کی حمایت ہی نہیں کی تھی, مخالفت کی تھی. تو اس سے بڑا لطیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج میں سن رہا تھا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ٹیلی فون کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, اور وزیر خارجہ نے شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دی کہ آپ کی ٹیم نے بہت کام کیا ہے فیٹ اف کے معاملے میں, اور شہباز شریف صاحب نے مبارکباد دی وزیر خارجہ کو کہ آپ کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو یہ لطیفے ہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں 300 نہ 1300, اور مبارکبادیں دے رہے ہیں اور وصول کر رہے ہیں. اور جن کا کریڈٹ ہے وہ بیچارے آج ان کا حماد اظہر کا بہت کلاسیکل اتنا کرب ہے نا اس میں, جو انہوں نے جملہ بولا ہے حماد اظہر صاحب نے, دنیا تعریف کر رہی ہے, دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے کہ بہت اچھا کام کیا, دونوں پلان پرفیکٹ ہو گئے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو. حماد اظہر صاحب تھے آج انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر, اور انہوں نے کہا کہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے, یعنی کہ دہشت گرد ہے, مبارکبادیں وصول کر رہا ہے فیٹ اف سے نام نکلنے کے لیے. تو یہ ہے ایک المیہ ہے جو سمجھ نہیں رہے ہمارے ڈیسیژن میکرز اور پالیسی میکرز, کہ یہ اس درد کو سمجھیں کہ قوم کے دلوں میں اس وقت کیا گزر رہی ہے, کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے, کتنا بڑا اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے, کہ جو پوری دنیا کو وہ ایک طرف رکھتے ہوئے وہ ایک ریاستی پالیسی کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے, اور ان پہ سب کے سب دہشت گرد قرار دے دیے گئے, اور جو کرمنلز تھے وہ آج مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں. ویری رائٹ. اچھا سر, ویری کوئک کامنٹ آن دس. عمران خان صاحب کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا گیا, آپ کو لگتا ہے؟ ایک بات بتاؤں کہ پولیٹیکل لیڈر نہ ہی نوٹیفیکیشن کے ذریعے بنتا ہے اور نہ ہی نوٹیفیکیشن کے ذریعے بے دخل ہوتا ہے. یہ ایک پولیٹیکل سائنس کا میں معمولی سا اسٹوڈنٹ ہوں, تھوڑی بہت تاریخ بھی جانتا ہوں,
تو پولیٹیکل سائنس کے بھی کچھ ایسے ہی اصول ہیں جیسے وہ فزکس اور کیمسٹری کے ہوتے ہیں، جیسے پانی کا فارمولہ ہے، اسی طریقے سے پولیٹیکل سائنس کے بھی کچھ اصول ہیں، وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، ورنہ تو پیپلز پارٹی کب کی فنا ہو چکی ہوتی تھی، پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہوتی، پیپلز پارٹی کا تو آج ان کے تمام لیڈرز جو ہیں وہ قبروں میں جا چکے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی موجود ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی بھٹو صاحب نے بین کر دیا اور پارٹی قلعدم قرار دے دی، نیپ نیشنل عوامی پارٹی، غفار خان، عبدالولی خان، لیکن وہ موجود ہیں جی۔ اس کے بعد اے این پی موجود ہے، نہیں ختم ہو سکی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی موجود ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب موجود ہے، ٹھیک ہے، موجود ہیں وہ، اور اتنے موجود ہیں کہ گالیاں دینے کے باوجود وہ ان کے بھائی پرائم منسٹر ہے، ان کے بھائی پرائم منسٹر ہے نا یہ اچھا، خان صاحب کی ڈائریکشن ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ اینڈ پولیٹیکل کمنٹیٹر، خان صاحب کی ڈائریکشن درست ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایز این اپوننٹ اور اپوزیشن لیڈر، جو کہ اپوزیشن کے طور پر ہے بھی نہیں پارلیمان کے اندر، ان کی ڈائریکشن درست ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل، تاریخ یہ بتاتی ہے، بلکہ تاریخ یہ بتاتی نہیں سکھاتی ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، یہ بات درست ثابت ہوئی ہے، اور شریف آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے، شریف آدمی کو وہ پیک کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے گالیاں دیں، جنہوں نے دھمکیاں لگائیں اور کھلے عام لگائیں، اور ایک نے نہیں، جس نے لگائی وہ اس وقت اقتدار میں ہے، اور جو فیور کرتا تھا کھلے عام، اور وہ وکیل تھا ان کا، وہ ان کا ایمبیسڈر تھا، وہ اس وقت اس کو کہتے ہیں جی کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اس کو پالیٹکس۔ تو یہ نہیں، اچھا صابر بھائی، وہ جو جن کا وکیل تھے ان کی چاہنے والوں نے اتنے کوئی میسجز کیے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹر کے نیچے کہ انہوں نے اکثر صارفین کو بلاک کر دیا ہے، یہ بڑا شوشہ اٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے ٹویٹر کے اوپر۔ ایک تو انہوں نے کامنٹس، میرے سننے میں آیا، میں نے خود نہیں دیکھا، کہ کامنٹ سیکشن کو ختم کر دیا گیا ہے، اور وہ جو نیچے کامنٹ کرتے تھے ان سب کو بلاک کیا گیا، انہوں نے اسکرین شاٹ لگا کے ڈالنا شروع کر دیے۔ اب آپ ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں، چاہے آپ کا تعلق کسی انسٹیٹیوشن سے کیوں نہیں ہے، آپ اگر اتنی بڑی تعداد میں بلاک کرتے ہیں تو کیا یہ آزادی اظہار رائے کو سلب کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ اچھا، اس پہ وہ آزادی سلب اظہار رائے، اس کا تو وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا، وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا ہے، اس لیے اس پہ تو اب اصول کی تو بات ہے ہی نہیں۔ اب تو یہ ہے کہ کم سے کم حقیقت سننی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حقائق اور لوگوں کی جو پلز ہے وہ اس سے ناواقف ہونا۔ کبوتر کی طرح آنکھیں جتنی دیر مرضی بند کر لیں، باہر طوفان آ رہا ہو اور دروازے، آپ کھڑکیاں دروازے بند کر لیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باہر طوفان جو ہے وہ تھم گیا ہے، یا طوفان وہ تو آ رہا ہے، اور جب بھی کھڑکیاں دروازے کھولیں گے اور باہر نکلیں گے اس کے اثرات تو آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب آپ اصل میں ہوا کیا ہے ان کے ساتھ، ہوا یہ ہے کہ یہ بار بار، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان جو ہے وہ قوم کے بغیر کچھ نہیں ہے، قوم کی حمایت کے بغیر کچھ نہیں ہے، تو اس سارے ایپیسوڈ میں نا انہوں نے اینٹی کلاک چلنے کی کوشش کی ہے۔ 22 کروڑ عوام کچھ اور سوچ رہے تھے، وہ آپ کے الائز تھے، وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ دیکھتے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف، کہ ان کی طرف سے کیا جملہ آتا ہے، وہ دیکھتے تھے آرمی چیف کی طرف سے کہ وہاں سے جو چیز آئے گی وہی حقیقت ہوگی اور اسی پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ اب جب وہ جو ٹرسٹ بریچ ہوا ہے نا، اور جو لوگوں کے جو لوگوں کے دل اور دماغ میں جا کے چوٹ لگی ہے، اصل وہ چیز ہے، اس کو یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، کیونکہ جب آپ کسی بھی جماعت کے لیڈر کو آپ ہٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ اسی سنگل کو کر رہے ہیں، اس کے جتنے فالوورز ہیں۔ عمران خان ایک بات کرتا تھا، تعریف کرتا تھا نیچے تک، وہی یہی ٹیم ہوتی تھی نا جو مریم نواز صاحبہ کی سوشل میڈیا ٹیم کو جواب دے رہی ہوتی تھی، پیپلز پارٹی کو جواب دے رہی ہوتی تھی، پی ٹی ایم کو جواب دے رہی ہوتی تھی، ادھر جو باہر بیٹھے ہیں لوگ ان کو جواب دے رہی ہوتی تھی، یہی
ٹیم آتی تھی. اب آپ نے اتنی بڑی فورس، آپ کی سائبر فورس جو تھی، جو آپ کے لائک مائنڈڈ تھی، اس کو آپ نے، اس کے چیف کو آپ نے پھینک دیا. وہ نیچے تک وہی آواز جائے گی. یہ صرف یہ نہیں ہے، آپ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جی جو یونیفارم لوگ ہیں ان میں ڈسپلن ہے، وہ صرف اس کے جو فورس ہے وہ صرف اپنے چیف کی طرف دیکھتی. یہ بات نہیں ہے. اب سول سائڈ میں بھی ہے. پولیٹیکل پارٹی کا جو چیف ہے وہ بھی ایک آرگنائزڈ قسم کی ایک فورس کا وہ چیف ہوتا ہے. تو اس کا ووٹر اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. جب آپ نے اس کو کیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے 2 کروڑ لوگوں کو آپ نے ہٹا دیا. یہ جو ان کو شاید سمجھ آ جائے تو آپ نے خود ایک فورس کو اور اینٹی فورس کے ساتھ آپ نے اتحاد بنا لیا. تو اس کو کون قبول کرے گا؟ اب وہ بھی نہیں سپورٹ، وہ بھی نہیں کر رہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم خوش ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، لہٰذا ان کے ساتھ اگر ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ بلاک کرنے کے کیونکہ بہت بڑی محنت سے ڈی جی آئی ایس پی آر قاسم سلیم باجوہ صاحب تھے، انہوں نے، پھر آصف غفور صاحب نے بڑی محنت سے وہ پرسیپشن جو ہے پرویز مشرف صاحب والا وہ فوج کا دھویا تھا، اور ایک طویل سفر کر کے وہ اس حد تک یہاں تک لے کے آئے تھے. تو وہ آپ نے یکدم ہی آپ نے بالکل اس کا بیڑا غرق کر دیا. اب وہاں پہ کوئی بھی اور پریمپٹ کر نہیں سکے کہ جی وہ ہوتا ہے نا کہ ویژنری کہ جناب اس کا کوئی الٹا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جنرل فیض صاحب، حیدر مہدی صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا جی جنرل فیض صاحب نے اپوز کیا تھا کہ یہ کام نہ کریں آپ، کیونکہ وہ ابھی بھی پاپولر ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوگا. تو اس پہ کہکے لگانے لگ گئے کہ یہ شاید ان کے طرفدار ہیں. تو رزلٹ وہی آ رہا ہے. تو یہ بہت لمبی ہے ڈیبیٹ. تو صابر بھائی ہم یہ سمجھیں پھر کہ نیوٹرل نہیں ہے، نیوٹرل نون لیگ کے ساتھ ہے، کیونکہ دونوں نون سے سٹارٹ ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھے کہ نہ ہی سمجھیں. کچھ بول رہے ہو رہے سر، میں تو سننا چاہ رہا ہوں آپ سے. نیوٹرل نون سے سٹارٹ ہوتا ہے. نہیں، یہ چیزیں تو ریکارڈ پہ آ چکی ہیں. اب نیوٹرل والی باتیں تو ختم ہو گئی ہیں نا. دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ نیوٹرل تو تب تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب خود ریکارڈ پہ آ کے بتا چکے ہیں. خرم دستگیر صاحب، ہم پہلے سوال کی طرف چلے جاتے ہیں. خرم دستگیر صاحب اگر ٹی وی پہ آ کے بتا رہے ہیں آج ہی بتایا جی، ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ ہے، مسئلہ یہ تھا، تو چیزیں تو ساری اوپن ہو چکی ہیں نا. اب تو نیوٹرل اور نان نیوٹرل والا تو کوئی کانسیپٹ رہا ہی نہیں. اب تو ہر چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے اور مزید ہی آئے گی آنے والے دنوں میں. اصل مسئلہ ہے. ایک آخری سوال، اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل آپ کی نظر میں؟ سر ایز اے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ وہ اچھا کھیلیں گے اور چیزوں کو مینیج کریں گے، اور پولیٹیکل سائنس اور ریاستی اصولوں کے مطابق تو ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا.